अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हिस्ट्री में बहुत ही अहमियत का हामिल है। लेकिन उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा हिंट ये देना चाहूँगा कि एक पीएम ने आर्मी चीफ को जो है वो अगवा कर लिया। आपकी हिस्ट्री के अंदर इस टॉपिक पे हम थोड़ी बात करेंगे, थोड़ी तफसीलात जानेंगे और मैं आपको कुछ जो है अहम बातें जो हैं उसके उस पर इंकशाफात करूँगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो में आगे तक जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि एंगेजमेंट बढ़े और मुझे मोटिवेशन मिले टू मेक गुड कंटेंट फॉर यू। वीडियो पे वापस आते हैं। इस तमाम सिनेरियो के अंदर 3-4 चीज़ें जो हैं जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहला सवाल तो लोगों की नज़र में ये आता है कि जब वो इस बात को सुनते हैं कि क्या कोई पीएम जो है, क्या कोई प्राइम मिनिस्टर जो है उसके पास इतना इख्तियार है कि वो किसी आर्मी चीफ को जो है वो अबडक्ट कर ले, अगवा कर ले और उसे नज़रबंद कर दे। तो ये इस तरह की जो थॉट है वो बड़ी हैरान कुन लगती है, लेकिन ऐसा पाकिस्तान की तारीख में एलिजिडली हो चुका है, जिसके ऊपर हम आज तफसीलन बात करेंगे। और दूसरा पस मंज़र इसका मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जैसे ये बड़ी हैरान कुन बात है आजकल के दौर के अंदर पाकिस्तान में कि कोई इंसान ये तसव्वुर करे कि कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी आर्मी चीफ को या फ़ौज के सरबराहान को जो है अगवा कर सकता है या उनको बुला के उनका इस्तीफ़ा ऑलरेडी टाइप करवा के रख सकता है और बाद में उनकी सिग्नेचर ले सकता है, और या उनको गाड़ी में बिठा के एक किसी सरकारी रहायशगाह पे रख सकता है जब उस वक्त तक जब तक उनकी रिप्लेसमेंट जो है वो तैयार ना हो जाए। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए हैरान कुन चीज़ है। और दूसरा ये भी हैरान कुन सवाल है लोगों के लिए कि कोई भी पाकिस्तान का पीएम उसमें इतना इतनी पावर नहीं है कि वो किसी फ़ौज के सरबराहान को जो है उनकी भर्ती से पहले जो है उनके टेस्ट वगैरह जो है, स्क्रीनिंग वगैरह जो है वो पुलिस से करवाए। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये सब सिनेरियो जो हैं वो हो चुका है पाकिस्तान की तारीख के अंदर। इसके ऊपर हम आज तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। इसके अंदर ये पहलू भी बड़ी इम्पोर्टेंस का हामिल है कि 1971 जिसे फॉल ऑफ ढाका कहा जाता है और इसके साथ साथ बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के साथ भी इसको जोड़ा जाता है। उस दौर के अंदर इस्टेब्लिशमेंट जो थी, फौज जो थी वो काफ़ी बैकफुट के ऊपर थी और फौज के अंदर जितने भी लोग थे उनका बिल्कुल भी रुझान इस तरफ नहीं था कि वो मुल्क को लीड कर सकें। जैसे मैंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा बैकफुट पे थे, तो इवेंचुअली इन द लॉन्गर रन उन्होंने ये सोचा कि अब it's a high time for them to just take a back seat and make the politicians lead from the front। तो याहिया खान साहब ने जो है वो ये सोचा कि अगर हमने जो है कंटिन्यू किया तो लोगों की नज़र में हमारा पहले ही एक तासुर जो है वो गलत जा चुका है। हमारी सरबराही के अंदर जो है एक मुल्क जो है वो आधा बट चुका है, टूट चुका है। तो हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते, जिसकी वजह ये थी कि उन्होंने जो है पॉलिटिशियंस को ये इख्तियार दिया और इवेंचुअली पॉलिटिशियंस ने जो है वो इस चीज़ को एक तरह से प्लस पॉइंट जाना और हुकूमत जो बनी उसने जो है इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल बैक फुट पे कर दिया। अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो गुल अहमद खान थे इस चीज़ के जो प्रोपोनेंट वो भी बने कि उन्होंने जो है फौज जो कि आगे जाके फौज के कमांडर इन चीफ बने, उन्होंने भी इस चीज़ को प्रपोज किया, इस चीज़ के प्रोपोनेंट बने कि जो वेस्ट पाकिस्तान है उसमें सबसे ज़्यादा वोट जो है वो भुट्टो साहब को पड़ा है और इससे बेहतर कोई लायामल नहीं होगा कि भुट्टो साहब को जो है वो मुल्क का इक़्तिदार सौंप दिया जाए। और भुट्टो साहब की पर्सनैलिटी भी काफ़ी करिज्मेटिक थी और जैसे कि बहुत सारे लोगों को इस बात का आइडिया है कि वो यूएन के बहुत सारे इजलासों के अंदर जाते रहे हैं और अपनी बड़ी जज्बाती और इमोशनल तकारीर करते रहे हैं जिसमें कागज़ फाड़ के फेंक देना और बिल्कुल अग्रेसिव हो के जो है विदाउट एनी लॉजिक या रिटोरिकल स्पीचेस देना, उसमें भुट्टो साहब बहुत माहिर थे। अब इस तमाम सिनेरियो के अंदर सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब भुट्टो साहब जो है यूएन से वापस आते हैं, बाहर के अब्रॉड से वापस आते हैं मुल्क के अंदर, तो उन्हें मुल्क का इक़्तिदार सौंप दिया जाता है।
اور وہ اپنی اس اقتدار کے اندر جو ہے فوج کے جو کمانڈر ان چیف ہیں اس کے لیے جو ہے گل حسن کو منتخب کرتے ہیں. وہی شخص جس نے جو ہے وہ بھٹو صاحب کی فیور کے اندر بات کی تھی، اور ایونچولی جو ہے ان دا لانگر رن وہ کمانڈر ان چیف بن بھی جاتے ہیں. لیکن اس کے بالکل کچھ عرصے بعد ہی بھٹو صاحب کو اس چیز کا خدشہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید کہیں میوٹنی نہ ہو جائے. تو اب اگر آپ تاریخ میں واپس جائیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ 1972 کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا احتجاج ہوا پولیس فورس کی طرف سے، جس میں انہوں نے اس چیز کی ڈیمانڈ کی کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، اور جو ہمیں پیسے مل رہے ہیں اس کے اندر ہمارا گزارا نہیں ہو رہا. تو اس سب کو دیکھتے ہوئے بھٹو صاحب نے جو ہے وہ آرڈر پاس آن کیے فوج کو، گل حسن کو، کہ آپ جو ہے وہ این ڈبلیو ایف پی اور پنجاب کے اندر جائیں اور جا کے حالات کو کنٹرول کریں، اور یہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ آپ کرب کریں. لیکن انہوں نے ریفیوز کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ ذوالفقار علی بھٹو نے بہت زیادہ بریفنگ مانگی ان سے، فوج کے سربراہان سے، لیکن انہوں نے اس چیز پہ بھی ریفیوز کیا. اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ جو اس وقت کے ایئر چیف مارشل تھے، ان کو بھی یہ آرڈرز جاری کیے گئے کہ آپ جعلی قسم کی جو فلائٹس ہیں وہ لاہور کے اوپر سے پاس آن کریے، تاکہ جو ہے لوگوں میں ڈر پیدا ہو، اور ان میں یہ چیز کا خدشہ بنے ان کے دماغوں میں کہ اگر ہم نے کچھ ایسا ویسا کیا تو فوج جو ہے وہ اس کی فضائی فورس جو ہے، ایئر فورس جو ہے، وہ بھی ہمارے خلاف ایکشن لے سکتی ہے. لیکن اس چیز پہ بھی بھٹو صاحب کو ریفیوزل کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کو یہ رپلائی ملا کہ یہ فوج کا کام نہیں ہے، یہ فضائی فورس کا، ایئر فورس کا کام نہیں ہے. اب اس تمام سینیریو کے دیکھتے ہوئے بھٹو صاحب نے جو ہے وہ ان کو یہ چیز کا خدشہ ظاہر ہوا کہ شاید میرے خلاف جو ہے ایک مارشل لا پلان کیا جا رہا ہے، اور اس مارشل لا کے ہوتے ہوئے جو ہے مجھے ہٹا دیا جائے گا اور میری پاور کو ضبط کر لیا جائے گا. اس تمام سینیریو کے اندر جب بھٹو صاحب کو یہ ریئلائز ہوا تھرو ہز کلوز الائز، یا ان کے جو دوستوں کی طرف سے ان کو، یا ایڈوائزرز کی طرف سے ان کو مشورہ ملا، کہ جس کے اوپر وہ فیڈ اپ ہو گئے کہ واقعی کسی نہ کسی کے دن کا کو پلان کیا جا رہا ہے. ان کو اس طرح کے پیغامات ملنے لگ گئے کہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے اس کے فون ٹیپڈ ہیں، اور جو میں نے یہ عرض کیا کہ بھٹو صاحب کو یہ ریئلائز ہونے لگ گیا کہ ان کے پریزیڈنٹ ہاؤس کے جو فون ہیں وہ ٹیپڈ ہیں. تو ان کو خدشہ ظاہر ہوا اس بات سے بھی، اور دیگر معاملات نے بھی ان کو جو ہے ایک طرح سے جھنجھوڑا، اور ان کی تھنکنگ میں یہ بات آئی کہ شاید کوئی میوٹنی پلان ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے یہ اس طرح کی پلاننگ شروع کی ود ہز کلوز ایڈوائزرز. انہوں نے جو ہے ایک سیکرٹ میٹنگ بلائی کمانڈر ان چیف کی اور ایئر چیف کی. ان کو اپنے گھر بلایا، اور وہاں پہ جو ہے ان سے جب وہ سربراہان جو ہیں اپنے سویلین کپڑوں کے اندر وہاں پہ ان کے گھر گئے، بھٹو صاحب کے گھر، وہاں پہ ان کو بٹھا کے بھٹو صاحب نے جو ہے وہ بہت ہی اپ فرنٹ انداز کے اندر جو ہے یہ چیز ان کو باور کرائی کہ آئی ایم کوائٹ فیڈ اپ آف دا ہول سچویشن. میں جو آرڈرز پاس آن کر رہا ہوں اس کے اوپر جو ہے وہ فوج عمل نہیں کر رہی، اور جو ہے فوج کمپلیٹلی ڈینائی کر رہی ہے. جس کے اوپر فوج کے سربراہان نے جو اس وقت موقع پہ اس انٹرویو میں یا اس میٹنگ کے اندر موجود تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ جس طرح کی ڈیمانڈ بھٹو صاحب آپ کر رہے ہیں یہ بالکل بھی پوری نہیں ہو سکتی، اور یہ کافی انلیجٹمیٹ ہے. جس کے جواب میں بھٹو صاحب نے آرمی چیف تو نہیں تھے اس وقت، کمانڈر ان چیف تھے اور ایئر چیف تھے، ان سے یہ کہا کہ آپ کائنڈلی اپنا ریزگنیشن جو ہے وہ دے دیں. جس کے حق میں جو وہ دونوں سربراہان تھے فوج کے، وہ بھی کافی زیادہ تھے کہ ان کی یہ تھنکنگ بن گئی تھی کہ اگر کنٹینیوسلی بھٹو صاحب جو ہے اس بات پہ پرسو کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ ہم سے ریزگنیشن لے لیں. جس کے جواب میں بھٹو صاحب نے جو ہے ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر جو ہے اپنے ایڈوائزرز کو کہا کہ اندر سے ایک بریف کیس لے کے آئیں، اور اس کے اندر جو ہے آلریڈی ٹائپڈ جو ریزگنیشنز تھے، جو فائلز تھیں، وہ نکالی گئیں اور اس پہ سگنیچرز لیے گئے دونوں سربراہان کے، اور بعد میں ان کو اسکارٹ کر دیا گیا. تمام سینیریو کے اندر یہ بات جاننا آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب دونوں فوج کے سربراہان نے ایک طرح سے سگنیچرز کر دیے اور
بھٹو صاحب کو یہ انشور ہو گیا کہ سگنیچرز آ چکے ہیں، تو انہوں نے اپنے ایڈوائزرز کو اشارہ کیا کہ آپ پلیز جو ہے ان کو اسکارٹ کریں. تو اس حکم کی تعمیل میں ان کے ایڈوائزرز نے جو ہے وہ دونوں فوج کے افسران کو ایز پر دا سورسز کلیم کہ ان کو مرسیڈیز بینز میں بٹھایا، جو کہ کچھ سورسز کہتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ تھی، کچھ کہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کی تھی، میں بٹھایا اور ایک طرف سے جی ٹی روڈ کا سفر شروع کر دیا. بھٹو صاحب کے طرف سے یہ کلیئرلی پیغام تھا کہ ان دونوں فوج کے سربراہان کو آپ گورنر ہاؤس لے جائیں اور ان کے لیے کمرے وہاں پہ تیار ہیں، اور جب تک میں نئے سربراہان کو تعینات نہیں کر دیتا تب تک آپ نے ان فوج کے سربراہان کو وہیں پہ رکھنا ہے. اس تمام سینیریو کے اندر دو چیزیں جو ہیں وہ کافی اہمیت کی حامل ہیں. ایک تو گل حسن صاحب کے جو میموارز ہیں اس کے اندر اس کا ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ موجود ہے. اس کے علاوہ جو ہے بی بی سی نے ایک ڈیٹیلڈ آرٹیکل بھی جو ہے شائع کیا اس دور کے اندر which highlighted the whole incident. اب according to گل حسن صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے میموارز کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ فورسفلی ان کو اور ایئر چیف کو جو ہے وہ گاڑی میں بٹھا کے ایبڈکٹ کیا گیا اور گن پوائنٹ کے اندر جو ہے کے اوپر جو ہے وہ ان کو اسکارٹ کر کے جو ہے لاہور لے کے گورنر ہاؤس لے کے جایا گیا، اور ایونچولی جو ہے ان کو اس چیز پہ سکم کرنا پڑا، اور ان کی جو اتھارٹی تھی اوور دا کنٹری اینڈ اوور دا آرم فورسز، اس کو جو ہے ایک طرح سے سیبوٹاج کیا گیا. اب دوسری طرف جو بھٹو صاحب کے ایڈوائزرز ہیں وہ اس چیز کو بالکل بھی مثلا سچ نہیں مانتے کہ ان کو گن پوائنٹ کے اوپر رکھا گیا یا ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی زیادتی کی گئی. اب ایک اور تاریخ کے اندر جو ہے اہمیت کی حامل ایک بات ہے کہ while they were traveling towards لاہور گورنر ہاؤس کی طرف جب وہ سفر کر رہے تھے تو اس دوران جو ہے گاڑی کی سپیڈ بھی بڑھا دی گئی، کیونکہ رستے کے اندر جو ہے انہوں نے کافی زیادہ ٹینکس وغیرہ دیکھے تقریباً گجرانوالہ کے قریب، جہاں پہ ان کو یہ خدشہ ظاہر ہوا کہ اگر ہم پکڑے گئے یہاں پہ تو ہمارا بالکل بیڑا غرق ہو جائے گا، اور ایونچولی فوج جو ہے وہ ایک طرح سے کو کر لے گی اور ہماری سچویشن جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. بہت سارے کامنٹیٹرز جو ہیں بھٹو صاحب کو کافی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اس بات کو لے کے کہ بھٹو نے جو ہے وہ جنرل ٹکا خان کو جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ دیا، ایک نیا عہدہ کریٹ کیا، اس کے بعد جو ہے ان کو یہ عہدہ دیا جن کو جو ہے وہ بچر آف ایسٹ پاکستان بھی کہا جاتا ہے. اور اس نئے عہدے کو کریٹ کرنے کی وجہ ان کی نظر میں یہ تھی کہ یہ بالکل میرے ماتحت کام کریں گے اور میری سپرویژن کے اندر یا مجھے ڈیفائی نہیں کریں گے ان دا لانگر رن. لیکن آگے جا کے جو ہے بھٹو صاحب کی یہ جو غلط فہمی تھی اس کو وہ ایک طرح سے غلط ثابت ہوئی، ان کی خوش فہمی. اور جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں وہ بھٹو صاحب کو قطعی طور پہ ایز اے ڈیموکریٹک لیڈر نہیں جانتے یا نہیں سمجھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب کے اندر اس طرح کی ٹینڈنسیز نہیں تھیں کہ وہ لوگوں میں جو ہے وہ ڈیموکریسی کو جو ہے وہ عام کریں. وہ صرف ایک طرح سے گمک جو ہے وہ شو کر رہے تھے اور لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈفرنٹ طرح کے سلوگنز جو ہیں انہوں نے انٹروڈیوس کروائے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ جو بہت سارے کامنٹیٹرز ہیں وہ اس بات پہ تنقید کرتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی اپنی چونکہ جو لائف تھی وہ ایز اے نان ڈیموکریٹک لیڈر رہی، کیونکہ وہ پہلے جنرل ایوب کے انڈر ان کی ایڈمنسٹریشن کا حصہ تھے، تو ان کو جو ہے وہ اس چیز کا بالکل اچھے سے اندازہ تھا کہ جب پاور مجھے ملی تو میں نے اس کو کس طرح ایکسپلائٹ کرنا ہے. سارے لوگوں نے جو ہے بھٹو صاحب کو اس معاملے میں بہت زیادہ کریٹیسائز کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ بھٹو صاحب کے پاس ایک سنہری موقع تھا اپنی جو ڈیموکریسی ہے اس کو پریویل کروانے کا اور جو لوگوں کی طاقت ہے اس کو منوانے کا، عوامی طاقت کو منوانے کا. لیکن چونکہ ان کا بیک گراؤنڈ خود ڈکٹیٹوریل رہا، انہوں نے جو ہے ایف ایس ایف کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کیا، بلوچستان کے اندر ٹکا خان سے آپریشن کروایا، اور اس کے علاوہ این ڈبلیو ایف پی میں جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا اور اس میں خلفشار پیدا کیا، اور اپنے موٹیوز کے لیے جو ہے وہ بیوروکریسی کو استعمال کیا اور اس میں بھرتیاں جو ہیں وہ اپنی مرضی کی کیں اور میرٹ کے اوپر نہیں کیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ملک جو ہے ایونچولی ان دا لانگر رن مشکلات
کا شکار ہو گیا، اور بھٹو صاحب پہ تنقید کرنے والے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھٹو صاحب کے پاس ایک سنہری موقع تھا کہ وہ اپنے عزم سے جو انہوں نے جو سلوگنز ریز کیے تھے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی بات کو منوا سکتے تھے، اور ایک طرح سے عوام کی طاقت کو جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز کے اوپر نافذ کر سکتے تھے، لیکن وہ یہ کرنے میں ناکام رہے۔ اب آج کے دور کے اندر یہ کرنا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ حالات بہت زیادہ بدل چکے ہیں، اور کامنٹیٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جو ایک موقع تاریخ میں 1971-72 کے اندر آیا وہ اب شاید ہی دوبارہ آئے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔